नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं नाज शरीफ के एक दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप तकरीर से बात करेंगे। 15 या 20 मिनट में खिदमत करूँगा आपकी। पूरा मजमा एक मरतबा झूम करके आका से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी आवाज़ को बुलंद करें, मुस्कुरा करके बोलें या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके बोलें सुभान अल्लाह। कि हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है। आप भी अपनी ज़बान को खोलें और सरकार को हाज़िर व नाज़िर जानते हुए अपनी ज़बान को खोलें, मेरे साथ मिलकर के पढ़े, बहुत लुत्फ़ आएगा। पढ़िए कि हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है। दोनों हाथों को 1 मिनट के लिए उठा लीजिए और मुस्कुरा कर अपनी ज़बान से पढ़े, हाथों को उठा लें। हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, हबीब ला जवाब है। कि दारा ने बचा या न सिकंदर ने बचाया, दारा ने बचा या न सिकंदर ने बचाया, इस्लाम की अज़मत को 72 ने बचाया। हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है, हुजूर ला जवाब है, रसूल ला जवाब है। और ये शेर भी देखें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना बिला जवाब, नवासा बिला जवाब, हबीब ला जवाब है, रसूल जवाब है, हबीब ला जवाब है। और अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, एक मरतबा और मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। आप नाते पाक समात कर रहे हैं। एक शायर कहता है, सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नात पढ़ते हैं तो सरकार की याद आती है। ने खातून का जब जिक्र कहीं होता है, फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। समात करें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है, हबीब ला जवाब है। कि सोया हुआ नसीबा है, तुम इसको जगा दो, सोया हुआ नसीबा है, तुम इसको जगा दो, सोया हुआ नसीबा है, तुम इसको जगा दो। नाना का मदीना हमें एक बार दिखा दो, हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है। और महशर में यज़ीदो का जिगर कांप उठेगा, महशर में यज़ीदो का जिगर कांप उठेगा, जिस वक्त हर किस्मत से नारा ये लगेगा। हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और लहक करके बोलें या रसूल अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। सरकार ने जब ये हदीस पाक इरशाद फरमाई तो सरकार उस वक्त मदीने में थे और सरकार मदीने में है, गुलामों के सामने है और सरकार फरमाते हैं, ऐ गुलामों, जब मैं मक्के में था, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन, ऐ गुलामों, जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मुझ पे रात और दिन दरूद पाक पढ़ता था। आमीना के लाल फरमाते हैं, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। जरा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। एक पत्थर, आका फरमाते हैं, ऐ गुलामों, मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। आप जानते
ہیں کہ پتھر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، پتھر چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سماعت نہیں کر سکتا۔ اگر پتھر آقا پر درود پاک پڑھے تو میرے اور آپ کے پیغمبر کئی سال کے بعد بھی پہچانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے، آپ جلسگاہ میں بیٹھے ہیں، درود پاک کی فضیلت تو اسی طریقے سے ہے، تبھی تو یہ سنی جنتی مسلمان کبھی تو فجر کے بعد، کبھی تو ظہر کے بعد، کبھی تو عصر کے بعد، کبھی تو مغرب کے بعد، کبھی تو عشاء کے بعد، کبھی تو جلسے کے بعد، کبھی تو قرآن خوانی کے بعد، کبھی تو پڑھتا ہے کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں سرکار کا۔ کس کا ذکر؟ زور سے بولے، سرکار کا۔ سرکار کا ذکر ہم نے کیا تو کہنے والے نے ہماری کلائی کو پکڑا اور کہا مولانا آخر یہ ذکر کب تک کرو گے، یہ ذکر کرنا کب تک ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے سرکار کا ذکر کیا ہے، ہمارے جد کریم نے سرکار کا ذکر کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، سرکار کے ذکر کی بات تو یہ ہے، سرکار کے ذکر کی شان تو یہ ہے کہ سرکار کا ذکر ہم کوئی نیا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ سرکار کا ذکر تو حضرت آدم نے کیا ہے، سرکار کا ذکر حضرت شیش نے کیا ہے، سرکار کا ذکر حضرت یحییٰ نے کیا ہے، سرکار کا ذکر حضرت سلیمان نے کیا ہے، سرکار کا ذکر حضرت عیسیٰ نے بھی کیا، سرکار کا ذکر حضرت موسیٰ نے بھی کیا، سرکار کا ذکر حضرت ابراہیم نے بھی کیا، سرکار کا ذکر تمام نبیوں نے کیا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں جس کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کو اللہ پاک نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو سارے نبیوں کا سلطان بنا کر کے بھیجا۔ منظری تو یوں کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر کو اتنی پاور سے نوازا، اتنی طاقت سے نوازا، اللہ نے میرے حبیب کو آدم سے بہتر میرا نبی، شیش سے بہتر میرا نبی، زکریا سے بہتر میرا نبی، یحییٰ سے بہتر میرا نبی، عیسیٰ سے بہتر میرا نبی، موسیٰ سے بہتر میرا نبی، اور آگے بڑھے ابراہیم سے بہتر میرا نبی، یوسف سے بہتر میرا نبی، سلیمان سے بہتر میرا نبی، ہمیں نبیوں سے اعلیٰ میرا نبی، پیغمبروں سے اعلیٰ میرا نبی، رسولوں سے اعلیٰ میرا نبی۔ جب سب کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صدقے میں بنا دیا تو کہتے کیوں نہیں ہو، اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ارے بولتے رہے، آپ بولے، آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے خاموش ہیں، پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ آگے والے پھنس گئے اور ہم بچ گئے، لیکن ہماری نگاہ سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات اللہ کے پیغمبر سب کو دیکھ رہے ہیں۔ پورا مجمع مسکرا کر کے آقا کے نام پر بولے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ آپ کو معلوم ہے میرا اور آپ کا پیغمبر 12ویں تاریخ کو، چاند کی 12 تاریخ کو تشریف لایا، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا اور آپ کا پیغمبر مکہ شریف میں پیدا ہوا، مکہ شریف میں پیدا۔ طاقت کی بات کریں، پاور کی بات کریں، دولت کی بات کریں تو اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو ایسی دولت سے نوازا، خود فرماتے ہیں اے غلاموں اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سب سونا چاندی بن کر کے میرے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ اللہ، حسن خوبی کی آپ بات کریں تو آئیے میرا اور آپ کا پیغمبر پیدا ہو گیا آمینہ کی گود میں۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو تو میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے، اچانک سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا
اور میرے بیٹے کو لے گیا. کہنے والوں نے کہا کہ اس کو حضرات پوری کائنات میں گھما دو. کسی نے کہا اس بچے کو جنت میں گھما دو. کسی نے کہا اس پیغمبر کو مشرق و مغرب میں گھما دو, ساری کائنات میں گھما دو. تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے, اس کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود اللہ پاک نے اس کو ساری چیزوں کا علم دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. ہر چیز کا علم ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو دے کر کے بھیجا گیا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کروڑوں درود, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے, جلسہ سماعت کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے اور آپ کے اس جلسے میں ہندوستان کے نامور خطبہ, نامور شعراء تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہماری بستی الحمدللہ ایک ماحول ہے دینداری کا, بڑا اچھا جلسے سماعت بھی کرتے ہیں. بھائی معراج برکاتی صاحب سے خوبصورت آپ کو نظامتیں بھی سماعت کرنی ہے اور خوبصورت بیان آپ کو سماعت کرنے ہیں. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میں ایک واقعہ اور بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں, اس لیے کہ ٹائم زیادہ نہیں لینا ہے. محبت سے پورا مجمع ایک مرتبہ اور آقا کے نام پر بول دیں یا رسول اللہ. ہاں, آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. آپ جب چاہتے ہو نا اللہ کے نبی کا ذکر کر لیا کرتے ہو. سبحان اللہ. ہم جب چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر نبی کا ذکر کر لیں, مسجد کے امام کو بنائیں, گھر کے اندر نبی کا ذکر, مدرسے سے بچے کو بلائیں, گھر کے اندر نبی کا ذکر. لیکن ایک وقت تھا میرے بھائی کہ جب ذکر سماعت کرنے کے لیے لوگوں کو کئی کلومیٹر دور کا سفر پیدل طے کرنا ہوتا تھا. آج تو دل چاہتا ہے کہ ہم نبی کی باتیں کر لیں. علماء کو اکٹھا کیا, نبی کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. اس لیے تو آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. ایک شاعر کہتا ہے سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں, سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل عشق قرینے کی بات کرتے ہیں, اور شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے, نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں, نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں. ایک وقت آیا, ایک قافلہ جمع ہو کر کے سرکار مدینہ شریف میں ہے. سرکار کی دنیاوی زندگی, ظاہری زندگی سرکار کی مکمل 63 سال. سرکار مکے میں پیدا ہوئے, 40 سال تک خاموش رہے, 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا, اور اس کے بعد آپ 13 سال اور مکے میں رہے, تقریباً 53 سال ہمارے اور آپ کے پیغمبر مکے میں رہے. اس کے بعد آپ نے جب ہجرت کی مدینہ پہنچے, تو مدینہ پہنچ کر کے اب غلام کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی سنا مدینے میں پیغمبر آیا ہوا ہے, مدینے میں اللہ کا رسول آیا ہوا ہے, مدینے میں حدیث پاک کی باتیں ہوتی ہیں, تقریر سنائی جاتی ہے, تو ایک قافلہ اکٹھا ہو کر کے, چند لوگ اکٹھا ہو کر کے آقا کی تقریر سماعت کرنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لے آئے. اور جیسے ہی آقا کے قریب پہنچے, آقا تشریف خطاب فرما رہے تھے, غلام آ کر کے خطاب میں بیٹھ گئے. بس جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے, پورا مجمع ایک مرتبہ اور مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ. سرکار تشریف فرما ہے, سرکار خطاب فرما رہے ہیں. آپ سوچیں وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہوں گے کہ سرکار تقریر کرتے ہوں اور غلام سماعت کرتے ہوں. سبحان اللہ. آج امام تقریر کرے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے, عالم تقریر کرے لوگوں کو اچھا لگتا ہے, لیکن جس وقت سرکار تقریر کرتے ہوں گے تو صحابہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اب سنیے, سرکار تقریر فرما رہے ہیں, نماز کا وقت آیا, تمام صحابہ نے مل کر کے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کی. پھر سرکار وہیں پر تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اسی طریقے سے تقریر چلتی رہی, وعظ ہوتا رہا, نماز کا وقت آتا رہا, نماز ادا ہوتی رہی. لیکن اب جیسے ہی عشاء کا وقت آیا, سرکار نے نماز پڑھائی, صحابہ نے نماز پڑھی, سارے صحابہ ایک طرف جمع ہو گئے. اور جیسے ہی صحابہ ایک طرف جمع ہو کر کے کھڑے ہوئے, سرکار نے ارشاد فرمایا اے غلاموں اب کیا چاہتے ہو, کرنا کیا ہے؟ تو غلام کہتے ہیں آقا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دروازے نہیں ہے, سرکار ہمارے گھروں میں گیٹ لگے ہوئے نہیں ہے, رات کی سخت تاریکی ہے, آقا ہم چاہتے ہیں رات کو اپنے گھر چلے جائیں, صبح کو اپنی تقریر سننے کے لیے پھر تشریف لے آئیں گے. تو پیغمبر اسلام نے اجازت دے دی. لیکن غلام کہنے لگے آقا جب ہم ادھر سے آئے تھے تو دن کا اجالا تھا,
روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آقا اب تو سخت تاریک کی رات ہو چکی ہے، اے پیغمبر اسلام ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لائٹ کا انتظام کر دیا جائے۔ اس وقت LED بلب کا کوئی انتظام نہیں تھا، انویٹر کا کوئی انتظام نہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے غلاموں تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے لائٹ کا انتظام ہو جائے تو اب پیغمبر اسلام کا جملہ آپ نوٹ کریں۔ میرے اور آپ کے حبیب نے پیغمبر اسلام نے ایک عاشق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سوکھی ہوئی لکڑی کو اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں لے آئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی لکڑی آئی، وہ ہاتھ جس کے تعلق سے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے اپنی زبان کو کھولا، سرکار نے کچھ دم کیا، اس لکڑی پر ہاتھ پھیرا، کیا دیکھا غلاموں نے کہ اس لکڑی میں روشنی آ گئی۔ لکڑی میں روشنی جیسے ہی آئی سرکار نے فرمایا اے غلاموں اس لکڑی کے سہارے سے اپنے اپنے مکان تک پہنچ جاؤ۔ اب جیسے ہی غلاموں نے لکڑی کو لیا، لکڑی لے کر کے سرکار غلام آگے آگے چل لگے ہیں، لکڑی والے صحابی آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے ہے۔ اب ایک جگہ آتی ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں چوراہا بولتے ہیں، آدھوں کو ادھر جانا ہے آدھوں کو ادھر جانا ہے، لکڑی ایک ہے۔ وہ لوگ جملے کو نوٹ کرے جو کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، ہم بڑی محنت کرتے ہیں کمائیاں تو کرتے ہیں لیکن کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی، وہ لوگ جملے کو نوٹ کرے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ہی اس چوراہے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد غلاموں نے کہا اب کیا ہوگا، آدھوں کو ادھر جانا ہے آدھوں کو ادھر جانا ہے، اور لکڑی ایک، کتنی لکڑی زور سے بولے، ایک لکڑی ایک، آدھوں کو ادھر جانا ہے اور آدھوں کو ادھر۔ اگر آج کا دور ہوتا تو ہم لڑائی کر لیتے، پارٹی بندی کر لیتے، قوم پرستی کر لیتے اور اس لکڑی کو جو لوگ طاقتور ہوتے پیسے میں زیادہ ہوتے اس کو حاصل کر لیتے، لیکن غلاموں نے یہ نہیں کہا، بلکہ ایک غلام آئے سامنے، ایک عاشق سامنے آیا، کہنے لگا میرے بھائی چلو وہی کام کرتے ہیں جو کام سرکار نے کیا ہے۔ اب جملہ آخری آپ نوٹ کر لیں، پورا مجمع مسکرا کر کے آقا کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور لے کر کے بولے یا رسول اللہ۔ لکڑی ایک، سرکار کے غلام نے کہا چلو وہی کام کر کے دیکھتے ہیں جو کام ہمارے سرکار نے کیا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی، سنو سرکار کے غلام نے ایک اور لکڑی کو اٹھایا، اس لکڑی میں ٹچ کیا، ٹچ کرنا ہی تھا کہ روشنی آ گئی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج بھی جو سرکار کے نقش قدم پر عمل کرے تو سرکار کے نقش قدم پر عمل کرنے کے بعد لکڑی میں روشنی آ سکتی ہے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے ہم بھی سرکار کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں خوشحالی بھی آتی ہوئی نظر آئے گی، ہمارے کاروباروں میں برکتیں بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب لکڑی کو لکڑی میں ٹچ کیا تو روشنی آ گئی، اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ السلام علیکم۔